नाज़रीन, आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल जाती, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, खून बहाना पड़ता है, माँओं की गोद उजड़ जाती है, बच्चे यतीम हो जाते हैं, तब जाके मिलती है हकीकी आज़ादी। और आज के दिन एक ऐसी शख्सियत से मिलना जिसने पाकिस्तान की बुनियाद रखते हुए उसे देखा हो और मुल्क पाकिस्तान को परवान चढ़ते हुए उसके हर दौर को देखा हो, तो क्या ही बात होगी। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ उस शख्सियत की जिसने हमेशा अपने किरदार, अपनी खिदमात से मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया और बहुत सारे जो हैं काम ऐसे किए जहाँ पर लोगों की फलाह व बहबूद हुई, जहाँ पर उन्होंने सोचा कि जैसा कि 6 सितंबर आती है, आज जैसे यौम आज़ादी का दिन है या हो लेबर डे, हर दिन कोशिश की कि अपना हिस्सा डालते रहें और लोगों को ये याद दिलाते रहें कि मुल्क पाकिस्तान हम सबका है। जी हाँ नाज़रीन, मैं जिस शख्सियत की बात कर रही हूँ किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, और अगर आज मैं उस शख्सियत की यहाँ पर तारीफ़ बयान करना शुरू कर दूँ तो मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम भी कम पड़ जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जाहिद बख्तावरी साहब की, जो डिवार्सन के रूह रवा भी हैं और इसी के साथ साथ जो है अंजुमन ताजरान और दीगर ऐसे भी शोबे हैं जहाँ पर वो काम कर रहे हैं और अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। आज के दिन की मुनासबत से मैं जानना चाहूँगी इनसे कि ये क्या कहना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर नाजरीन ये मैं कहना चाहूँगी कि जो जश्न आज़ादी का आज का दिन है, इस दिन को मनाया क्यों जा रहा है और इस दिन की अहमियत क्या है। क्योंकि अक्सर लोग आज के दिन को झंडे लहराना, पटाखे बजाना और इन चीज़ों में ही ले जाते हैं, लेकिन आज के दिन का असल और हकीकी मकसद क्या है ये आज हमें बताएंगे जाहिद बख्तावरी साहब। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी जाहिद बख्तावरी साहब कि यौम आज़ादी का जो दिन है इसकी अहमियत क्या है आपकी नज़र में, आप बताइए हमारे नाज़रीन को। देखिए, ये जो आज़ादी के जो दिन होते हैं वो किसी भी कौम के लिए सबसे ज़्यादा जो अहमियत के दिन होते हैं उनमें से एक होता है, क्योंकि आज़ादी जो है, आज़ादी अल्लाह ताला ने इंसान को जब पैदा किया है उसकी सरिश्त में डाला है। जो इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है, वो एक सिस्टम के अंदर, एक दायरे के अंदर, एक किसी भी कबीले की शक्ल में हो, किसी मुल्क की शक्ल में हो, किसी ख़ास हदूद के अंदर शामिल हो, तो वो जो एक जायज़ उसकी आज़ादी होती है वो उसका बुनियादी हक भी है उसका, और उसकी जिबिल्लत के अंदर भी वो शामिल है। क्योंकि आज़ादी एक ऐसी नेमत है, यूँ कहूँ कि अगर आज़ादी नहीं है, इसके अलावा आपको सारी नेमतें मिल जाएं तो वो किस काम की। मसलन जैसे पहले स्लेवरी होती थी, ग़ुलामी होती थी, अब उस ग़ुलाम को आप हीरे दे दें, जवाहरात दे दें, किसी सूबे का गवर्नर बना दें ग़ुलाम को, लेकिन अपने जो ग़ुलामी है उसके ज़ेर असर हो, तो वो जो ग़ुलामी के अंदर जो आपको मराहत मिलती हैं, जो सूरत हाल मिलती है आपको, वो किसी काम की नहीं है। इंसान ये चाहता है कि चाहे वो रूखी खाए, चाहे वो सूखी खाए, पाँव में जूते हो ना हो, तन पे कपड़े हो ना हो, खाना एक टाइम मिले, 2 टाइम ना मिले, इस पे इंसान समझौता कर सकता है, लेकिन अपनी आज़ादी के ऊपर नहीं कर सकता। जैसे कि आपने सवाल किया आज़ादी के बारे में, क्योंकि आज पूरी पाकिस्तानी कौम, 25 करोड़ आवाम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं 79वां
79th इंडिपेंडेंस डे हमारा मना रही है पूरी कौम, सब मना रहे हैं, छोटे बड़े, मज़दूर, सनतकार, ताजिर, गरीब, अमीर, जो भी तबकात है सब इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये दिन को, आज़ादी के दिन को मनाना जो है, ये सबसे ज़्यादा मैं ये कहता हूँ कि ज़रूरी दिन है। और ख़ास कर आज़ादी के दिन मनाते हुए, जैसे आपने कहा, चराहा किया, पटाखे चलाए, हल्ला गुल्ला किया, सलंसर निकाल दिए, बच्चों को लेकर बाहर आ गए, आतिशबाजी कर ली, ओके कर ले, आपका हक है। लेकिन इन चीज़ों को करते करते जो आज़ादी है, जो आज़ादी की नेमत है, जो हमने उसको हासिल किया है, फिर जब आज़ादी हासिल की थी हमने, उसके कुछ लोगों ने कुर्बानियाँ दी होंगी, कोई कौमी हीरोज़ होंगे हमें, जैसे आपने कहा माँओं की कोखें उजड़ी होंगी, बच्चे यतीम हुए होंगे। और अलमिया हमारे इस जब ये हिजरत हुई है 1947 में, बाकी तो जैसी भी है जानी माली कुर्बानियाँ दी हैं, इस आज़ादी के अंदर हमारी माँओं, बहनों, बेटियों ने, लाखों ने अपनी इस्मतों की कुर्बानी की है। कितना बड़ा, यानी कि हमने अपनी माँओं, बहनों, बेटियों की इस्मतें गंवा कर ये मुल्क हासिल किया है। इसलिए तो हम पे ये और भी ये फ़र्ज़ बनता है कि इस मुल्क के जो बनाने के जो अग़राज़ व मक़ासद थे, और जो इस तहरीक पाकिस्तान थी, इसके जो अग़राज़ व मक़ासद थे, जो हमारे अकाबरीन थे, हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह थे, उनके रुफ़क़ा थे, पूरी एक लिस्ट है। उन्होंने जो 1940 में, उससे पहले लाहौर में, इससे पहले इलाहाबाद में जो भी पेश किया नज़रिया, दो कौमी नज़रिया, और इसमें कैसे होगा, मसावात होगी, अक़लियतों के हकूक़ होंगे, छोटों के होंगे, बड़ों के होंगे, आपको इंसाफ मिलेगा, रोटी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा, आपकी मज़हबी आज़ादी होगी, आपको सकाफ़ती आज़ादी होगी, हर मज़हब को आज़ादी होगी, इज़हार राय की आज़ादी होगी, आप जिस तरीके से आप कारोबार करना चाहते हैं उसकी आज़ादी होगी। और जो मुल्क का जो कानून है वो अमली शक्ल के अंदर सब के लिए यकसा होगा। जैसे कि हमारा कलमे के बुनियाद पे बना है, तो उसमें ये ही है ना कि एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद या यास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो आप देख लें आजकल कितना, अगर हम ऑनेस्टी से, आज का दिन है, ऐसी बातें तो नहीं करनी चाहिए, आपने सवाल ऐसा कर दिया है, इन चीज़ों को हमने देखना है, हमने कि क्या कोई ऐसी क्लासेस तो नहीं हैं जो ज़्यादा अमरात याफ्ता हैं, कोई किसी के हकूक़ गज़ब तो नहीं हो रहे। तो आज के दिन जो आज़ादी का दिन है, आप मनाएं, जोश जज्बे से मनाएं, चरागा करें, सब कुछ पढ़ें, अपने हीरोज़ को याद रखें, कुर्बानियों को याद रखें, और जो आज़ादी के हमारे इस साउथ एशिया के मुसलमानों ने जो आज़ादी का ख्वाब देखा है, इसको अमली जामा पहनाने के लिए, उसकी अमली तकमील के लिए, वो जो खाका था उस पे जो रंग भरने हैं हमने, उसको भी हमने देखना है और आगे बढ़ना है, जद्दोजहद करनी है। बुनियादी बात जो है, हमने एक कौम बनना है। ये सारी इकाइयाँ इकट्ठी होंगी तो एक कौम बनती है। हमने एक कौम बनना है। हमारे बेशुमार हमारे मसाइल होंगे, कहीं गुर्बत होगी, कहीं फ़र्क होगा, कल्चरली फ़र्क होगा, सकाफ़ती होगा, कल्चर का फ़र्क होगा, सियासी नज़रियात में फ़र्क हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान सब का है। पाकिस्तान के लिए सब एक है, सब ने यहाँ पे रहना है। आपस के अंदर आज के दिन के हवाले से हमने एक कौम बनना है, और उस कौम बनने के लिए जो उसके बुनियादी लवाज़मात हैं, इस पे हमें और हमारे जो थिंक टैंक्स हैं उनको देखने की ज़रूरत है
قریب لانے کی ضرورت ہے. یونٹی، دیکھیں نا آپ نے قائد اعظم نے یہ یونٹی، ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے یونٹی کیا چیز ہے، فیتھ کیا ہے، ڈسپلن کیا ہے. یہ 3 نعرے دیے تھے قائد اعظم نے. اب نہ وہ یونٹی ہے، نہ وہ فیتھ ہے، نہ وہ ڈسپلن ہے. اس پہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی ملک کے لیے، صرف پاکستان کی بات نہیں ہے. لیکن زاہد بختیوری صاحب، میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ 79 ایئرز کا یہاں پر ذکر ہوا، تو جب پاکستان کی بنیاد رکھی جا رہی تھی ماشاءاللہ آپ نے ہر دور دیکھا، اور بڑے قریب سے اگر یہ کہنا چاہوں کہ آپ عینی شاہد رہے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. تو کیا کہتے ہیں، جو بنیاد رکھی گئی پھر پاکستان بنا، آپ نے ہر دور دیکھا ہے، تو وہ جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ مقصد کیا پورا ہوتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں جو بنیادی پاکستان بننے کے جو اغراض و مقاصد تھے وہ اصل پورا ایک مسلسل سفر ہے. دیکھیں منزل جو ہوتی ہے تو وہ منزل تو ایک منزل ہوتی ہے، آپ وہ منزل اچیو کرتے ہیں، پھر ایک اور منزل بناتے ہیں. کوئی ترقی کی منزل ہوتی ہے، کوئی ہر پروگرس کی ہے، آپ کی اکانومی ہے، آپ کی سوشل آپ کی لائف ہے، آپ کی ضروریات ہے، اس کی منزل ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پاکستان حاصل کر لیا ہے، لیکن ہم نے جو اس کے اغراض و مقاصد تھے جس کے لیے پاکستان ہم نے حاصل کیا تھا، وہ جو مساوات تھی، وہ جو حقوق کی بات کی تھی، وہ جو انسانیت تھی، وہ جو ایک ہم نے یونائٹ ہونا تھا، وہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا یہ بنیادی عنصر ہوتا ہے. وہ دیکھیں ایک ایجنڈا ہے، ایک بیرونی ایجنڈا ہے، یہود و نصارہ کا ایجنڈا ہے، دشمن کا ایجنڈا ہے. ہم مسلمانوں نے ہماری اگر آپ تاریخ میں چلے جائیں تو ہماری جتنی سلطنتیں ہماری ختم ہو گئیں، نام و نشان ختم ہو گیا جن کا، جہاں پہ سینکڑوں سال حکومت کی، 500-700 سال اسپین میں، پوری دنیا میں دیکھیں، یورپ تک ہم گئے، لیکن ہمیں کسی کے باہر کے کسی نے طاقت نے نقصان نہیں پہنچایا. ہمارے جو اندر کی ہماری کمزوریاں تھیں، ہمارے اندر کے اندر جو اقتدار کی کشمکش تھی، ہمارے اندر کے جو اختلافات تھے، ہمارے اندر کی جو کینہ پروری تھی، ہمارے اندر جو پیسہ دولت کی ہوس تھی، اس کی وجہ سے کہ جب ہمارا اتنا لاکھوں مربع میل پہ مسلمان حکمران تھے، آج سمٹتے کہاں تک آ گئے. اور آج ہم آزاد ہو کر بھی، ہم ایک دائروں کے اندر رہتے ہوئے بھی، ہم پھر بھی اس دور کی جو غلامی کی صورت ہے اس کے اندر، معاشی غلامی آپ سمجھ لیں، اس میں ہم لوگ اس میں جی رہے ہیں. اسی طریقے سے وہ جو نظام بدلا ہے، غلامی کے جو طریقہ کار بدلا ہے، ہم اس کے شکار ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے آج کا دن تمام ہمارا تھنک ٹینکس ہے، ہمارے جو بڑے بڑے لکھاری ہیں، ہمارے جو بھی علماء ہیں، ہمارے سیاسی لیڈر ہیں ہمارے، اور اس پہ کام کریں کہ ہم سب سے پہلے جو ہمارا مقصد ہے پاکستان بننے کا، ایک دوسرے کو سپیس دیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، صلہ رحمی پیدا کریں، کسی اختلاف رائے کو اپنے اندر برداشت کریں، سپیس دیں دوسرے کو. اپنا کوئی بندہ اس دور کے اندر 21ویں صدی میں ہر بندہ اپنی ایک رائے رکھ سکتا ہے. وہ کسی کو ناپسند کر سکتا ہے، کسی کو ناپسند کر سکتا ہے، وہ کوئی مذہبی نظریات رکھ سکتا ہے، وہ جینے کے ڈھنگ کے اوپر اپنی کوئی رائے رکھ سکتا ہے. تو وہ ایسی چیزیں، وہ جو بھی نظریات رکھتے ہیں وہ ملک کے مفاد میں خلاف نہ ہوں، ملک دشمنی پہ مبرہ نہ ہوں، کسی اور کا وہ ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے. اس سے ملک میں فساد، انتشار، دیکھیں بنیادی چیزیں ہیں نا، وہ تو طے شدہ باتیں ہیں، لیکن پھر میں دہرائے دیتا ہوں جن چیزوں سے وہ ہمارے اندر فساد کی کیفیت پیدا نہ ہو، وہ جو چیزیں ہیں اس پہ ہم نے بیٹھ کے ہم نے کام کرنا ہے، اور ایک دوسرے سے
بات کریں. ہمارے یہاں کوآرڈینیشن نہیں ہے. ہم کہتے ہیں فلانا بندہ برا ہے, فلانا میرا دوست برا ہے, میرا پڑوسی برا ہے. اور بھائی بات تو کرو, بیٹھو اس کے پاس, کوآرڈینیشن کرو, اس کا موقف سنو, وہ کیا کہتا ہے, اس کو وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. اب پہلے جب تک کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے آپ اسے بات کریں, اس کو پاس بٹھائیں, اس کی بات سنیں, پھر اپنا نقطہ نظر پیش کریں, پھر دونوں نقطہ نظر رکھ کر ایک دوسرے کے اوپر رائے قائم کریں, دوسرے کو سپیس دیں. اپنے سے دیکھیں نا, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی, پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے اسلام کی بات ہو وہ کہتا ہے میں شیخ الحدیث ہوں, کوئی مذہب کی بات کرو شیخ الحدیث, کوئی سیاست کی بات کرو کہتا ہے آپ کو نہیں پتہ مجھے سب پتہ ہے. اس طریقے سے ہم جو ہے دوسرے کی رائے جو ہے اس کو بھی اہمیت دیں, اس کو بھی سوچیں, اس کو حق ہے کہ وہ کوئی بھی نظریات مذہبی سیاسی رکھ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم اس سے نفرت کریں, اس کو ملت دشمن کہیں, اس کو غدار کہیں. یہ چیزیں کرتے 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 آخر کار کیا ہوتا ہے, ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی ساری. بالکل بالکل, آپ نے نا آج کے پروگرام میں نا کافی ایسے میسیجز دے دی ہیں خاص طور پہ نوجوانوں کو جو کہ ان کو بہت کام آنے والے. ایک اور چیز جو میں اس وقت پوچھنا چاہوں گی وہ یہ کہ جب آپ کا کیریئر سٹارٹ ہو رہا تھا, آپ نوجوان تھے, ابھی بھی آپ نوجوان ہی ہیں, وہ اس وجہ سے بھی کہ ظاہری بات ہے آپ نے ایک ٹائم گزارا ہے اور بہت چیزوں کو باریکی سے دیکھا ہے. تو جب آپ اپنے کیریئر کی جو ہے سٹارٹ میں تھے تو اس ٹائم پر آپ کے اپنے کیا پلانس تھے اور آپ نے کیا سوچا تھا کہ میں کس طریقے سے اپنی زندگی کو لے کر چلوں, کیونکہ اس وقت آپ بہت سے لوگوں کی یہاں پر موٹیویشن ہے, یہاں پر جتنے لوگ کام کر رہے ہیں اور جتنے لوگ آپ کے انڈر ہیں وہ آپ سے بہت موٹیویٹ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ ملک پاکستان کا جو ایک بہت بڑا نام ہے, اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط اس لیے نہیں ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے لیبر ڈے ہیں, جشن آزادی کا دن ہو گیا یا یوم دفاع کا دن ہو گیا یا کوئی بھی ایسا دن ہوتا ہے, آپ نے ہمیشہ کوشش یہی کی ہے کہ میں نوجوانوں کے اندر حب الوطنی کا جو ہے جذبہ پیدا کر سکوں. تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں, آپ نے مجھ سے سوال کیا, نوجوانی کے آغاز کی بات کی. دیکھیں, ہم سب سے پہلے انسان ہیں, انسانیت ہونی چاہیے, مسلمان ہیں, مسلمانیت ہونی چاہیے. یہ مذہب کیا سکھاتا ہے؟ اب جتنے مذاہب دیکھ لیں سارے کے سارے سب یہی کہتے ہیں کہ انسانیت جو ہے وہ سب سے پہلے ہے, انسان دوستی سب سے پہلے ہے, سب سے پہلے ہم انسان ہیں. ہر مذہب جو ہے وہ انسانیت کا درس دیتا ہے. کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کسی کا گلا کاٹ دو, کسی سے ظلم کر لو, کسی سے زیادتی کر لو. اور جو جتنے حقوق ہیں, عورتوں کے حقوق ہیں, بچوں کے ہیں, ماں کے ہیں, باپ ہیں, اب جتنے مذہب بھی دیکھ لیں گے سب میں یہ چیز آپ کو ملے گی کہ وہی تھوڑا بہت فرق ہوگا, لیکن جو اس کی روح ہے, جو اسپرٹ ہے تمام مذاہب کی, وہ ساری کی ساری انسانیت کے اوپر ہی ہے. تو جب ہم, کیونکہ جب میں پیدا ہوا اس وقت تو پاکستان بن چکا تھا, تو بالکل میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ جب آپ نے اپنا کیریئر سٹارٹ لیا تو اس ٹائم آپ جو ہے جب آپ کا ایک تسلسل شروع ہوا کام کو لے کر, چیزوں کو لے کر, تو آپ کے کیا پلانس تھے؟ تو میں کیونکہ کتنے آپ فلفل کر چکے اور کتنے آپ ابھی تک رہتے ہیں؟ جی, اور دیکھیں فلفل تو کبھی ہوتا نہیں ہے انسان. تو میں کہہ رہا تھا کہ جب میری پیدائش ہوئی تو ارلی 50s میں ہوئی, اس وقت پاکستان بن چکا تھا. میرے والد صاحب بھی امرتسر سے ہجرت کر کے آئے اور ایک دھوتی پہن کے آئے, سب کچھ چھوڑ کے. تو جب وہ آئے تو ان کی بڑی خدمات تھی, ان کی تحریک پاکستان میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاجی غلام نبی بختیاری کی بڑی خدمات تھی. اور اس وقت کے پریزیڈنٹ نے ان کو تحریک پاکستان کے جو نامور کارکن ہیں اس کا اعزاز بخشا اور ان کو گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا ہے. تو میرے والدین تھے, ادھر تھے, انہوں نے حصہ لیا. ہم پیدا ہوئے تو ہجرت کے بعد سرگودا میں آئے, وہاں سب ریفیوج تھے, مشرقی پنجاب پہ ہجرت کر کے آئے تھے, ہمارے اڑوس پڑوس میں وہ رہتے تھے.
ان کی داستان تھی، ان کی ساری تحریکی اور ان کے جو مسائل مصائب دیکھے، اسی میں بچپن میں دیکھتے دیکھتے تو پاکستان جو تھا وہ ہمارے رگوں میں رس گیا، بس گیا. ہر جگہ پاکستانیت ہوتی تھی کہ سب سے پہلے مشرف آپ جو بھی کہیں، جس کا نعرہ تھا نا سب سے پہلے پاکستان. تو میرا بچپن سے یہی ہے کہ آپ جو مرضی ہوں، سب سے پہلے جو پاکستان ہے اس کا جو مفاد ہے اس کو رکھیں. پھر ہم مسلمان بھی ہیں، کلمے کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے. تو بچپن سے ہی میرے اندر ایک مذہبی رجحان تھا، علماء میں بیٹھنا تھا. تو جو بھی اسلام کی بھی جہاں جہاں ہمیں خدمت کی ضرورت پڑی وہاں بھی پیش کیا. تو شروع سے ہی میں اس طرف چل پڑا. اور جب کاروبار میں آیا تو محنت، ایمانت، دیانت اور تجارت میں بھی جو اسلامی اصول تھے اس پہ چلے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا ہے کہ ہمارے پورا جو خاندان ہے بختاوری اس وقت پنڈی، اسلام آباد میں اور پورے ملک میں جو بزنس کمیونٹی ہے ہماری، FPCCI ہو، چیمبرز ہو، پنڈی چیمبر ہو، اسلام آباد چیمبر ہو، اٹک چیمبر ہو، اور اس طرح کا جیسے میں خود بھی ریپرزینٹ کرتا ہوں فارما کو. تو فارما کی جو ٹریڈ اور انڈسٹری کی جو ایسوسیشن ہے اس کو بھی میں ہیڈ کرتا ہوں. تو یہ شروع سے ہی میرے اندر یہ ایک چیز تھی کہ جو NGOs ہیں کوئی بنانے ہیں ہمارے، ان کو بنایا ہے، اس میں بغیر کسی اپنے ذاتی مفاد کے جو خدمت ثانیت کی کر سکتے ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک سفر ایسا ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ میں نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے تو یہ بددیانتی ہوگی. جتنا بھی کر لیں، اس ملک کے لیے کر لیں، اسلام کے لیے کر لیں اور اس ملک کے شہریوں کے لیے کر لیں، اپنا اچھائی کا پیغام دے دیں، جتنا بھی دے دیں اتنا کم ہے. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ ہر پاکستانی یہ نہ کہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے. اللہ نے آپ کا اس کا نہیں پوچھنا، پاکستان نے اس سے آپ سوال نہیں کرنا. آپ کی ذات جواب دہ ہے. آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا، آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا، آپ نے اس ملک کے عوام کے لیے کیا کیا، آپ نے اس عوام کے راستے سے کتنے پتھر، کتنے کنکر ہٹائے، کتنے لوگوں کو آپ نے مسکرا کے دیکھا، کتنے لوگوں کو آپ نے گلے لگایا، کتنے مستحق لوگوں کی آپ نے ضرورت پوری کر دی. ضروری نہیں ہوتا خدمت کے لیے پیسہ اقتدار ہوا. ایک غریب آدمی بھی اپنا اس سوسائٹی میں اپنا جو پارٹ ہے وہ پلے کر سکتا ہے. تو میں بھی ایک سچا پاکستانی اور سچا مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک اچھا تاجر، دیانتدار تاجر ہونے کی حیثیت سے میں اور میری فیملی شروع سے یہ کوشش کر رہی ہے. اور دعا کریں اللہ تعالیٰ، ہمیں مشکلات بھی آتی ہیں لیکن اگر ثابت قدمی ہو اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، جب عزتیں اللہ کے پاس ہیں، ذلتیں کہ اللہ کے پاس ہیں، رزق اللہ کے پاس ہے، زندگی موت اللہ کے پاس ہے، تو پھر مخلوق سے کیا ڈرنا. تو یہ ایک ایسی طاقت ہے، قوت ہے. آپ سچائی پہ اگر ہوں، سچائی کی طاقت اگر آپ کے ساتھ ہے، سچ کی طاقت آپ کے ساتھ ہے، آپ نے کسی کی زیادتی نہیں کی، آپ کا ضمیر زندہ ہے، اس زندہ ضمیر کے ساتھ آپ جی رہے ہیں، تو پھر بڑی سے بڑی رکاوٹ آپ کے سامنے بھی آ جائے وہ آپ کو ٹھوکر مار کے آگے چل. کیا بات ہے، کیا بات ہے. پروگرام میں گفتگو میں یہ بات ہو رہی تھی یونٹی کے حوالے سے، تو بختاوریز کی جو یونٹی ہے، جو اتحاد ہے آپس میں، یہ دیکھا جائے تو بہت ہی بے مثال ہے. کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں، بنیادی اکائی جو ہے وہ آپ کی فیملی ہے. دیکھیں نا، میں اگر باہر جا کے درس دیتا رہوں تو اگر میرا اپنا گھر ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، میرا بلڈ ریلیشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خاندان ہے، میرا قبیلہ ہے بختاوری. دیکھیں نا، اگر میں وہاں پہ یونٹی نہیں کر سکا، اگر ان کو میں پیار محبت نہیں بانٹ سکا، اگر میں ان کے حقوق کا خیال نہیں کر سکا، اگر ان کے زخموں پہ میں مرہم نہیں رکھ سکا، اگر میں ان کی جو فلاح و بہبود ہے، ایز اے چھوٹا ہونا یا بڑا بھائی ہونا،
جو میرا رول تھا میں ادا اگر نہیں کر سکا دینداری کے ساتھ تو یہ بھی تو میرے لیے بدعہدی ہوگی. تو ہم الحمدللہ ہماری بختیور فیملی کی آپس میں جو پیار ہے محبت ہے ہمارے بچوں میں ہمارے بچوں کے بچوں میں جو آپس میں ایک اخوت ہے محبت ہے تو پورا پاکستان پورا پنڈی پورا اسلام آباد مثال دیتے ہیں کہ دیکھو بختیوریز میں کتنی محبت ہے ایک دوسرے کا چھوٹے کا بڑے کا. ہمارا بڑا بھائی ہے اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے ان کو ہمارے باپ کی طرح ہے. ہمارا باپ نہیں رہا ہم اس کو باپ کی طرح سمجھتے ہیں. چھوٹا بھائی ہے وہ اولاد ہے ہماری میرا چھوٹا بھائی بھی ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں یہ بنیاد ہے ہمیں اپنے والدین سے یہ چیزیں ورثے ملی ہوئی ہیں کہ ہم نے رشتوں کو نبھانا ہے اور کوئی رشتوں کے لیے کوئی ایسی بات بھی آ جائے قربانی بھی دینی پڑ جائے حق تھوڑا سا دینا بھی پڑ جائے دے دو کوئی بات نہیں. اللہ اس کے بدلے لوٹا کے اس سے زیادہ اللہ نوازتا ہے. ایسا ہی ہے بالکل. ابھی یونٹی کی بات ہوئی اور اس کے علاوہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ سب سے پہلے تو اپنا گھر ہوتا ہے نا. جب آپ کا اپنا گھر صحیح ہے تو آپ دوسروں کو موٹیویشن دے سکتے ہیں دوسروں کے لیے رول ماڈل بن سکتے ہیں. ابھی جو ہے ملک پاکستان میں نوجوانوں پہ بہت بات کی جاتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ نوجوان ہی ملک پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے بنیادی اکائی ہیں. میں چاہتی ہوں آج یوم آزادی کے دن پر آپ کچھ ایسا میسج دیں ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ ان کے دل میں حب الوطنی کا جو جذبہ ہے مزید اجاگر ہو جائے. اور انشاءاللہ میں چاہتی ہوں کہ آگے جو کچھ ایئرز ہمارے آ رہے ہیں ہماری نوجوان نسل جو ہے ملک پاکستان کے لیے کچھ ایسا کر جائے کہ یہ حالات مزید بہتری کی طرف جائیں. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے کرن کسی بھی ملک کے لیے کسی بھی قوم کے لیے کسی جد و جہد کے لیے قوموں کے اندر جو نوجوان نسل ہے نا وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. اصل میں اس جسم میں اندر جو روح ہے جو اصل قوت ہے جو اصل طاقت ہے وہ نوجوان نسل ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت پاکستان میں مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں لیکن میکسیمم جو ہماری اس وقت جو نوجوان نسل ہے ہماری ٹوٹل آبادی میں اس کی ریشو اور قوموں سے بہت زیادہ ہے. تو یہ خوش قسمتی ہے ہماری. جو نئی نسل ہے اس میں یہ تھوڑی سی نا یہ جو اس صدی کی جو پیداوار ہے جنسی کیا کہتے ہیں پتہ نہیں ان کو جنسی. تو یہ ان کو نا تھوڑی سی سائیکی سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کو تھوڑا قریب لانے کی ضرورت ہے. ان کو تھوڑی سی نا یہ ایسے اندھا دھند تقلید نہیں کرتے. آپ کو ان سے بات کرنی پڑتی ہے ان کا نقطہ نظر سننا پڑتا ہے. آپ اس کے مطابق آپ کسی دلیل کے ساتھ ان کے ساتھ بات کریں گے. اگر آپ کہیں کہ آپ ان کے زور کے ساتھ جبر کے ساتھ سختی کے ساتھ والدین یا اساتذہ یا ٹیچر یا کوئی بھی ہو وہ اس طرح کا جو ہے طریقہ ان پہ سود بند نہیں ہے. ان کو قریب لانا پڑے گا. ان سے دوستی کرنی پڑے گی محبت کرنی پڑے گی. ان کی بات سننی پڑے گی کہ ان کی مانگیں کیا ہیں یہ کیا چاہتے ہیں. میرا اتنا شدید یہ ماننا ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے نوجوان نسل ہے صلاحیت کے اعتبار سے ہم جو اس وقت اس دور کے لوگ ہیں ان سے بہت آگے ہیں. ان کے میں اللہ تعالیٰ نے ان میں صلاحیتیں جو ہیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں. کسی بھی انٹرنیشنل فورم میں چلے جائیں ایجوکیشن کا معاملہ ہو آپ کدھر بھی چلے جائیں آئی ٹی میں کسی سیکٹر میں چلے جائیں ڈاکٹر میں چلے جائیں انجینئرنگ میں چلے جائیں انٹرنیشنل جب جاتے ہیں تو جو پاکستانی جو اسٹوڈنٹ ہے یا وہاں پہ کوئی ہنرمند ہے بلیو کریں کہ تمام قوموں کے اوپر وہ جو ہے نا سر فہرست جو ہے ہمارا ہوتا ہے. اب کیمبرج کے ایگزام میں دیکھیں اے لیول او لیول آپ جنرلی آپ دیکھیں گے جا کے آپ جب باہر لوگ جاتے ہیں اسکالرشپس ہوتی ہے. اب انڈیا جو ہے 6 گنا بڑا ہے ہمارا ہم سے. ہم تو 6 گنا چھوٹے ہیں. اگر وہاں 20 سیٹیں اگر ہوگی اگر انڈیا کی اگر وہاں پہ 4 اسٹوڈنٹ ہوں گے تو 2 لازمی ہمارے ہوں گے. تو اس لیے ہماری جو یوتھ ہے اس کو ساتھ لینے کی ضرورت ہے. اس کو اگر آپ نے ساتھ لے لیا
اگر ہم نے ان کی صلاحیتوں کو پاکستان کو آگے لے جانے کا کہ نئی نوجوان نسل کو قومی دائرے میں شریک کریں، ان پہ اعتماد کریں، ان کو لے کے آگے چلیں اور ان کی جو سوچ ہے، جو ان کی فکر ہے، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق ریلیشن شپ پیدا کریں ان کے ساتھ. اور یہ ملک انشاءاللہ میرا ماننا ہے کہ ابھی جو بھی میں بات لمبی ہو جائے گی، جس طریقے سے ابھی پاکستان نے فتوحات حاصل کی ہیں، جیسے کہ ہم ایک اٹامک پاور ہیں، جیسے انڈیا کو شکست دی ہے ہم نے، اس وقت جو جن کے آگے پیچھے پیچھے ہوتے تھے سپر پاور، آج وہ ہمارے پیچھے پیچھے ہیں، ہم ثالثی کروا رہے ہیں. دولت سے مالا مال ملک ہیں، سعودی عرب ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے، کویت ہے. وہ اب ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو قومی سلامتی ہے، ہم اس کے لیے جیسے ہمارا مکہ جو ہے وہ جوائنٹ ڈیفنس جو ابھی ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، تو یہ اسی کی دلیل ہے کہ اب ہم کا سفر آگے والا چل پڑا ہے. تو بڑا یہ جو وقت ہے ابھی، یہ ابھی اسپیس ملی ہے، ہم اندھیروں سے نکل کے ایک نئی صبح طلوع ہو رہی ہے. تو حکمرانوں کو، ہم سب کو، سیاسی جماعتوں کو، مذہبی جماعتوں کو، اور جتنے اسکالر ہیں، جو ہمارے لکھاری ہیں، ہمارے جرنلسٹ ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، ابھی ہمت بڑھائیں اس قوم کی. لیکن نقاص نہ نکالیں، بیٹھیں، مل کے بات چیت کریں، سب کو قومی ادارے میں شریک کریں. ایک اگر کوئی سیاسی نظریات ہے، کوئی فرق ہے، سب کو بٹھائیں، قومی ڈائلاگ کریں، اس کی ضرورت ہے. بیٹھیں، ملک کو لے کے آگے چلنا ہے، کچھ آئین میں تبدیلی کرنی ہے، کوئی آپ نے صوبے بنانے ہیں، واٹس ایور، جو ملک کے لیے بہتر کرنا چاہتے ہیں کریں. لیکن سب کو، تمام طبقات کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، اقلیتیں، سب کو ایک دفعہ بٹھائیں، بٹھا کے ایک نئے پاکستان کے لیے ان سے بات کریں. آگے کا سفر جو ہے وہ آگے کریں. پچھلے کی تلخیاں، پچھلے کی زیادتیاں، پچھلے رونے ختم کریں اور ایک نئی صبح آج 79th ڈیفنس ڈے پہ تمام پاکستانی، تمام حکمران، تمام جو بھی طاقت قوت رکھتے ہیں، جو بھی ہیں، پچھلی تلخیاں بھلائیں، اگلا اچھا سفر شروع کریں، بات چیت کریں. اور اس ملک کے جو اغراض و مقاصد تھے، اس ملک کا جو نظریہ تھا، عوام کی خوشحالی سب سے پہلے ہے. بے شمار چیلنجز ہیں، درپیش ہیں، ہمیں بہت سا کام ہمیں کرنا ہے. ہماری اس کی ضرورت بھی ہے، ہو سکتا ہے. قوم باصریت ہے، عوام باصریت ہے، ہمارے پاس افرادی قوت موجود ہے، ایگریکلچر ہے، انڈسٹری ہے، ٹورزم ہے، زراعت ہے، منرلز ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے، ریگستان ہے، نہریں ہیں، دریا ہیں، گلیشیئر ہیں. کس چیز کی کمی ہے اس ملک میں؟ صرف تھوڑی سی ایک اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ میرا دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آج ہم سب یہ عہد کریں کہ مل کے چلیں، درگزر کریں، سب کو گلے لگائیں اور ایک اچھے اور ایک بہترین پاکستان کے لیے ہم سب مل کر ایفرٹ لگائیں اور تمام ہم اور ہماری آئندہ آنے والی نسلیں ایک محفوظ پاکستان میں پنپ سکیں. بہت بہت شکریہ زاہد بختیوری صاحب. ناظرین، زاہد بختیوری صاحب جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو موٹیویشن بنتے ہیں، جو ہمارے ملک پاکستان کا کہتے ہیں نا ایک اثاثہ ہوتے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں کوشش کی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی زندگیاں بہتر بنا سکیں. بختیوری فیملی کی یہی ایک خوبصورت بات ہے کہ یہ اتحاد سے چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سب مل کر چل سکے. آج اگر ہم یہاں موجود ہیں صرف اس شخصیت کی وجہ سے موجود ہیں، اور خاص طور پر اگر بات کی جائے یوم آزادی کے حوالے سے، تو آج کا دن میں کہتی ہوں ہم سب کا جذبہ اور بھی بڑھا دے گا کہ جب ہم ایک دفعہ یہ سوچیں گے کہ ہم اس ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم سب کو مل کر اس ملک کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اور ایسے ہی ہمیشہ اپنے ملک پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.